बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ारा शफ़ीक जो प्रोग्राम लेके आई है कश्मीर अपडेट। कोविड-19 से मुतासर अफराद की तादाद पाकिस्तान में और पूरे आज़ाद कश्मीर में आए रोज़ बढ़ती जा रही है। इस मर्ज़ से मजमूई तौर पे मुतासर अफराद की तादाद 15,000 के करीब पहुँच चुकी है और तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कोरोना के ख़िलाफ़ इस जंग में काबिल सिताइश हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो कि डॉक्टर्स और नर्सेज हैं और वो अपनी जान ख़तरे में डाल के कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो है डॉक्टर राजा सोहेल साहब जो ख़ुद एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस के लिए जो ICU यूनिट्स बन रहे हैं उस प्रोग्राम के इंचार्ज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें 3 लफ्ज़ों के दरमियान में फ़र्क बताएं, क्वारंटीन और आइसोलेशन में फ़र्क, और एक आम अस्पताल और इन स्पेसिफ़िक वार्ड्स में क्या फ़र्क है और यहाँ पे क्या हिफाजती तदाबीर ली जाती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए। ये अवेयरनेस के लिए बड़ा ज़रूरी है आजकल इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचानी लोगों तक। देखिए क्वारंटीन जो है ना वो बेसिकली हेल्दी लोगों के लिए, नॉर्मल जो लोग होते हैं जो बीमार नहीं हैं, जिनको अलामात नहीं हैं, लेकिन हमें शक है कि किसी ऐसे इलाके से आए जहाँ पे ये मसला, यहाँ से बीमारी चल रही थी कोरोना कोविड, तो उनको रखने के लिए जो जगह है उसको कहते हैं क्वारंटीन। वो हॉस्पिटल नहीं होता, वो ऑब्जर्वेशन होता है। वहाँ पे किसी बंदे को अगर सिम्टम्स हो जाएं या बुखार हो जाए, किसी किस्म की अलामात हो जाएं या जिन पे हमें शक हो जाए कि इनको ये प्रॉब्लम है, उस टाइम उनको हम शिफ्ट करते हैं आइसोलेशन हॉस्पिटल में। आइसोलेशन हॉस्पिटल में 2 किस्म के लोग रहते हैं, या तो जिनका टेस्ट कंफर्म हो गया, ठीक है, टेस्ट कंफर्म है, या उनको हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है या हमें शक है कि ये पॉजिटिव है, तो उन लोगों को हम रखते हैं हमारे आइसोलेशन हॉस्पिटल में। और होते हैं आइडली एक पेशेंट एक रूम में होना चाहिए, अटैच वाशरूम होना चाहिए। तो ये इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं। सहूलियात के तनाज़ुर में अगर बात करें तो एक आम अस्पताल से आइसोलेशन वार्ड किस तरह मुख्तलिफ होता है? ठीक है, आम हॉस्पिटल से मुख्तलिफ इस तरह से है कि चूँकि ये फैलने वाली बीमारी है और बहुत आसानी से फैलती है, तो इसके लिए आपने ये रखना होता है कि जो उसकी इन्वायरमेंट है वो सिंगल रूम हो और वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग स्पेशल प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि वो बीमारी खुद उनको ना लगे। यानी जो डॉक्टर्स या जो नर्सेज वहाँ पे स्टाफ को देख रहे हैं वो स्पेशल प्रिकॉशंस लेते हैं। आम हॉस्पिटल में यूजुअली ऐसे नहीं लिया जाता। आज़ाद कश्मीर में अभी तक कितने आइसोलेशन वार्ड्स बन चुके हैं और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि किधर है आइसोलेशन वार्ड या कहाँ वो सेंटर्स हैं जहाँ कोरोना की तशखीस की जाती है? आइसोलेशन क्वारंटीन तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। आइसोलेशन वार्ड्स भी इस टाइम एग्जिस्टिंग है। जो तशखीस की सहूलत है उस टाइम 3 जगहों पे चल रही है। एम्स मुजफ्फराबाद में है, CMH रावलाकोट में है और मीरपुर में है, ठीक है। और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का प्लान है कि हर ज़िले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल 50 बेडेड जो है वो इस कोरोना के या ऐसी ही मज़ीद बीमारियों से लड़ने के लिए वो बनाने का 2 महीने के अंदर अंदर प्लान में है। जो आइसोलेशन वार्ड्स आज़ाद कश्मीर में बनाए जा रहे हैं उसके अंदर कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है और आप उसको सुपरवाइज कर रहे हैं? जी, आपने बहुत अहम सवाल किया। ये बीमारी चूँकि हवा से और कॉन्टैक्ट से फैलने वाली है, तो इसके लिए स्पेशल डिज़ाइन बिल्डिंग्स चाहिए होती हैं जो कि अभी इस तरह से बनाना अभी इतना मुमकिन नहीं था। उनके लिए प्रॉपर डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन जो नए आइसोलेशन वार्ड्स आ रहे हैं तो उसमें उम्मीद है कि एक सहूलत होती है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो ऐसे मरीज़ों को स्पेशली अगर आपने उनको वेंटिलेटर पे डाला हुआ है तो वो नेगेटिव प्रेशर में होने चाहिए, और उम्मीद है कि जो नए स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं इसमें वो सहूलत मौजूद होगी। कोरोना के अलामात में और जो आम जो खांसी ज़ुकाम लोगों को हो जाता है उसमें क्या फ़र्क है और ये स्प्रेड किस तरह होता है और इनके स्प्रेड में क्या फ़र्क है? जी, बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसकी इन्फॉर्मेशन की क्या चीज़। देखिए, कोरोना ज़ाते खुद तो वायरस का नाम है, ठीक है। कोरोना वायरस है, चूँकि इसकी जो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है वो क्राउन की तरह से है, तो इसको कोरोना जो ये बीमारी करता है वो कोविड-19 करता है। तो बेसिकली इसकी अलामात जो है 80% ऑफ द पॉपुलेशन में वेरी माइल्ड और नो सिम्टम्स, यानी कि या तो उनको कुछ होता ही नहीं है या होता है तो हल्का सा, जिस तरह आपने कहा कि आम जुकाम बुखार से इसको कैसे मुख्तलिफ करना नहीं हो सकता, आप अलामात पे नहीं कर सकते। लेकिन जो 20% लोग हैं वो थोड़ा सा वो सिक होते हैं
ان کو آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور 20% میں سے 5% جو ہیں ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. تو عام علامات میں ایک تو نارمل زکام کی طرح آپ کو فیور ہو سکتا ہے, بخار ہو سکتا ہے, تھکاوٹ, جسم ٹوٹنا آپ کا ہو سکتا ہے, آپ کے سونگھنے کی حس کمزور ہو سکتی ہے یا چکھنے کی حس متاثر ہو سکتی ہے, گلے میں تھوڑی سی سوزش ہو سکتی ہے, کھانسی, یہ ہے. اگر جب یہ تھوڑی سی بیماری بڑھتی ہے تو سب سے مسئلہ اس میں جو آتا ہے وہ سانس کی دقت کا آتا ہے, سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب یہ نیچے نمونیا کرتا ہے. بیسیکلی کرونا کی جو بیماری ہے وہ نمونیا ہے, ٹھیک ہے, وہ لنگز میں نیچے اتر کے نمونیا جب کرتا ہے تو پھر وہ ساری علامات نمونیا کی ہوتی ہیں. جب کرونا باڈی کو انفیکٹ کرتا ہے تو کتنے عرصے میں اس کی علامات زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کن لوگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کر رہا ہے, اور اگر لوگ صحتیاب ہو جاتے ہیں تو کتنے ٹائم میں نارمل لوگ صحتیاب ہو جاتے ہیں؟ تھوڑا ہمیں اس پروسیس کا اوور ویو آپ کر دیں. نہیں, کرونا کا اس سے پہلے کرونا کی جو مقابلے کا جو جراثیم ہمیں جس کو فیس کرنا پڑا تھا وہ فلو وائرس تھا, ٹھیک ہے. آج سے 100 سال پہلے فلو وائرس ہماری کمیونٹی میں آیا, اب کرونا آیا. ابھی اس میں کرونا کی جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ اس کی سمٹمز کا اور آگے اس کی کتنے عرصے چلنے کا, یہ ہے کہ سب سے ابھی تک کی جو ہسٹری کی سب سے جو بات اس کو دوسرے بیماریوں سے یا دوسرے جراثیموں سے ممتاز کرتی ہے, ایک بندے سے دوسرے بندے میں پھیلنے کی صلاحیت. اس میں پہلے انپریسیڈنٹڈ ہے یا ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنی آسانی سے کوئی جراثیم پھیلتا ہے, چونکہ نہ صرف یہ ہاتھ لگانے سے پھیلتا ہے, یہ کنٹیکٹ سے 3 فٹ کے فاصلے کے علاوہ یہ ایئر بورن بھی ہے کچھ کنڈیشنز میں, جس میں یعنی کہ دور آپ سے 15-20 فٹ دور بیٹھے ہوئے بندے کو بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ چیلنج ہے کہ یہ بہت آسانی سے پھیلنے کا. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ کتنے عرصے تک یہ چلتا ہے. یوزلی کسی بندے کو اگر لگ جائے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا وائرس لوڈ کیا ہے. اگر وہ تھوڑا وائرل لوڈ ہے تو اے سمٹمیٹک چلا جاتا ہے. اگر وائرل لوڈ سگنیفیکنٹ ہے, اس کی جو ایوریج ہے جراثیم کو حاصل کرنے کے بعد بیماری ظاہر ہونے میں 2 سے 14 دن اس کا جو ہے نا ٹائم ہے, اور 5.2 ڈیز جو ہے نا 5 دنوں میں ایوریج بیماری ظاہر ہو جاتی ہے, مین یعنی کہ اگر آپ نکالیں. اور اس کا انفیکٹیوٹی پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی جب سمٹمز کے ساتھ سے لے کے جسم سے کلیئر ہونے میں تقریباً اس کو ایوریج جو ہے جس بندے کو کنفرم ہو گیا ہے اس کو 4 ویکس کا ٹائم لگتا ہے. اس کو بعض کیسز میں زیادہ ٹائم بھی لگا ہے, لوگوں کو 50 ڈیز پہ بھی آیا ہے, لیکن آپ 4 ویکس آن ایوریج رکھ لیں کہ جسم اس میں سے کلیئر کر لیتا ہے اپنے امیون سسٹم. جو لوگ خود بخود ریکور ہو جاتے ہیں, آپ نے جیسے بتایا کہ 80% لوگوں کو کوئی سپورٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, خود بخود ریکور ہو جاتے ہیں, کیا ان کو دوبارہ چانس ہے کہ وہ انفیکٹ ہو جائیں گے کرونا سے, یا ان کی باڈی امیونٹی ڈیولپ کر لیتی ہے؟ دیکھیے, جتنا میں نے کرونا کو ابھی تک اسٹڈی کیا ہے نا, کرونا جراثیم اپنی کچھ نئی چیزیں لکھ رہا ہے جو میڈیسن کے رولز کو اس طریقے سے فالو نہیں کر رہا. کوریا میں ایک کیس سیریز آئی ہے, 111 لوگوں کو دوبارہ سے انفیکشن ہوئی ہے. یوزلی جو ہمارا اس سے پہلے ایکسپیرینس ہے زکام والے وائرس کے ساتھ, جو ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو امیونٹی اس کی آ جاتی ہے. تو اس کی امیونٹی تو ہونی چاہیے, چونکہ جو باڈی کا امیون سسٹم ہے وہ ریکگنائز کر کے کر لیتا ہے. لیکن اس کی جو سٹرینز ہیں, ڈفرینٹ سٹرینز ہیں, ڈفرینٹ سیروٹائپس ہیں, تو اس میں ابھی تک جو ہمارا امپریشن ہے کہ آپ کو اتنی سیفٹی نہیں دیتا. ہاں, اگر یہ پھیلتا جائے اور 60% پاپولیشن دنیا کی یا کمیونٹی کی ہو جائے تو پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی, تو وہ شاید اس ٹائم جا کے آپ کی امیون کمبائن امیونٹی اس کی جو ہے نا وہ بن جائے گی. ناظرین, ہم گفتگو جاری رکھیں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ زارا, جو پروگرام لے کے آئی ہے کشمیر اپڈیٹ. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کشمیر کے نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کشمیر جو کہ جنت نظیر کے نام سے جانا جاتا ہے, یوتھ ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر کیا کیا مارکے سر انجام دے رہی ہے, پوری دنیا میں ہمارے لوگ کہاں کہاں موجود ہیں, کیا کیا کام کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں جو پچھلے کچھ عرصے میں ٹورزم کا بوم آیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے. یہ پروگرام آپ کو ملائے گا مختلف لوگوں سے جو اپنی فیلڈ میں مہارت رکھتے ہیں, گورنمنٹ کے لوگوں سے ملائیں گے. ہمارا کلچر, ہماری سیاحت, ہماری ثقافت کو ہم اسی پروگرام میں. تو ناظرین, دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام کشمیر اپڈیٹ ایم ڈی پروڈکشنز کے یوٹیوب چینل کے اوپر, فیس بک پیج کے اوپر. کیپ فالوئنگ us and stay tuned. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں کرونا کے بارے میں, اس کے سمٹمز کے بارے میں اور پھیلاؤ کے بارے میں ڈاکٹر سہیل کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص کو کرونا کا شبہ ہو آزاد کشمیر میں, وہ کیا کرے,
اور اگر اس کے ٹیسٹ کی پازیٹیو تشخیص ہو جاتی ہے کہ اس کو کورونا ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد کے اسٹیپس کیا ہیں؟ دیکھیے یہ ایسی بیماری ہے نا، اس میں احتیاط اور ہائی سسپیشن جس کو کہتے ہیں. اگر کسی کا کنٹیکٹ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ پازیٹیو ہوئے تو آپ اس میں آپ کوشش کریں کہ اگر آپ گھر پہ ہیں تو اپنے آپ کو سیلف کوارنٹین کریں. ایک علیحدہ روم میں جائیے جس کا واش روم ہو، گھر والوں کے ساتھ اسپیشلی بچوں کے اور بوڑھوں کے ساتھ انٹریکشن منیمم کریے. اپنے برتن اور جو ہے نا ٹاولز وغیرہ اور جتنی آپ کی چیزیں وہ سیپریٹ رکھیے. پھر اگر آپ کو سمٹمز آئیں تو آپ نے جانا ہے ٹیسٹ کروانے ہیں. ٹھیک ہے، قریب ترین جو آپ کے سینٹر ہے مظفر آباد ڈویژن کے لیے آپ نے ایمز ہاسپٹل جانا ہے. وہاں پہ آپ کا ٹیسٹ سیمپل ہوگا. اگر آپ سمٹمیٹک ہوں گے تو آپ کو اسی ٹائم وہ آئسولیشن وارڈ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا جائے گا. اگر آپ اے سمٹمیٹک ہیں تو آپ کو کوارنٹین بھی بھیجا جا سکتا ہے. اس میں دو آپشنز ہیں. اگر آپ کے پاس گھر میں فیسلٹی ہے سیپریٹ روم کی جو آپ کر سکتے ہیں پریکاشن تو گھر میں، ادروائز پھر آپ گورنمنٹ ڈیزگنیٹڈ کوارنٹین ایریاز میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، WHO نے گائیڈ لائنز ایشو کی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائنز ایشو کی ہیں، تو تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور انڈیویجول لیول پہ جا کے لوگ کس طرح سے اس کے اسپریڈ سے بچ سکیں. اور اگر ظاہر ہے ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو ایک حد تک لمٹ کر سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں دوسروں کے ساتھ آپ اور میں بھی بات کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں رابطے میں آنا پڑتا ہے. تو ہم کیا کریں، کیا حفاظتی تدابیر کا اختیار کریں کہ ہم اس کے اسپریڈ سے بچ سکیں؟ کورونا کے بارے میں ہم لوگ یا کووڈ-19 کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس گوئنگ یا ہمیں ہماری عادات اور رہنے کا طریقہ چینج کرے گا دنیا میں. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے فریکوینٹ ہینڈ واشنگ کرنی ہے. چونکہ آپ پک کرتے ہیں، جب آپ سراؤنڈنگ سے ہیں یا اپنے ٹیبل سے یا کسی بھی چیز سے آپ ہاتھ ملاتے ہیں کسی بندے سے، تو اس کو سیکنڈ پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو آپ ہاتھ دھوتے رہیں. ٹھیک ہے، فریکوینٹلی جتنی دفعہ آپ ہاتھ دھو سکیں. ہاتھ نہیں دھو سکتے، آپ کے پاس اچھا والا آپ کے پاس سینیٹائزر ہو، آپ سینیٹائزر سے پراپر طریقے سے وہ کریں. اس کے بعد پھر یہ کہ آپ کو اوائڈ کریں کہ آپ ہاتھ کو اوپر اپنے منہ سے ناک کے ایریا میں، ہیبٹ بنی ہوتی ہے ہماری کہ آپ جو ہے نا پرکنگ کرتے رہتے ہیں، کچھ ٹچ کرتے رہتے ہیں، اس کو اوائڈ کیجیے. ٹھیک ہے، آنکھوں کو رب نہ کیجیے. اور اس میں کچھ ایٹیکیٹس ہیں جو کہ اب ہمیں سیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، کھانسی آپ نے اوپن نہیں کرنی. ٹھیک ہے، کھانسی آئے تو آپ نے ہاتھ پہ بھی نہیں کرنی. آپ کھانسی اور چھینک دونوں، چونکہ یہ دونوں جو ہے نا اس سے آپ ریپڈلی پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے اگر بات کرتے ہوئے اتنی دور جراثیم نہیں جاتا، لیکن کوئی کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو وہ دور تک اس کی ویلاسٹی سے جاتا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے، کوئی بھی آپ کو کرونا ہے یا نہیں ہے، آئندہ یہ ہیبٹ بنائیں آپ میں انہیسل کوم کہ آپ نے اوپن نہ کھانسنا ہے نہ چھینکنا ہے. اس میں آئیڈلی اگر ماسک نہیں آپ پاس تو آپ نے یہ اپنا بازو کوہنی کا اندرونی پارٹ آپ اسی میں کھانسیے، اسی میں چھینکیے. چونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ سے چھینکتے ہیں. ہاتھ میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ہاتھ میں جراثیم لگتے ہیں تو پھر وہیں سے پھر وہ سارے آپ کے وہ پھیلتے ہیں. تو اس طرح کی احتیاط کریے. سوشل ڈسٹینسنگ کریے. 6 فیٹ 1.8 میٹر کہتے ہیں، 3 فیٹ از ایکسیپٹیبل اے سمٹمیٹک پیپل میں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ باہر سے جب آپ گھر آتے ہیں تو دھوئیں، ہاتھ دھوئیں. پریفریبلی آپ شاور لیجئے. اپنے موبائل کو، اپنی کیز کو، گاڑی کی کوئی بھی ایسی بلانگنگز ہیں جو ہے نا اس کو آپ سینیٹائزر سے صاف کر کے، پھر چونکہ بچے اکثر موبائل لے لیتے ہیں، اس طرح کی پریکاشنز بیسکلی آپ نے کرنی ہے، اس کی احتیاط کرنی ہے. اور یہ روٹین میں ہی آپ دیکھیں گے کہ باہر اگر آپ جائیں تو یہ لوگ یہ روٹین میں یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری ایٹیکیٹس، ریسپریٹری ایٹیکیٹس ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے فالو کرنی ہے اگر ہم نے اس بیماری کو پھیلنے سے روکنا ہے. ناظرین، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم عام طور پہ ہمیں سکھائی جاتی ہیں. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہاتھ دھونا ہے، کھانسی آئے تو آگے ہاتھ رکھنا ہے، لیکن شاید ہم اس کو اپنی ڈیلی لائف میں پریکٹس نہیں کرتے. اگر ہم ان بیسک ایٹیکیٹس کو فالو کریں تو ہم کورونا کے اسپریڈ کو روک سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ ماسک ہمارے پاس موجود ہیں، آپ ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ ابھی تو طرح طرح کے ماسک ہمیں نظر آ رہے ہیں. فیشن ٹرینڈ بھی چل چکا ہے کہ کپڑوں کے ساتھ میچنگ ماسک پہننا ہے لیکن صحیح طریقہ کیا ہے ماسک پہننے کا، اور کس طرح کا ماسک استعمال کریں کہ وہ ہمارے لیے افیکٹو بھی ہو؟ دیکھیے، ماسک کا یہ کہ ماسک کی میڈیکیٹڈ ماسک ہونا، میڈیکل ماسک یا سرجیکل ماسک، 3 ٹائپس ہیں بیسیکلی ماسک کی: FFP1، FFP2، FFP3. یہ جو میجارٹی آپ دیکھتے ہیں سرجیکل کا یا میڈیکل ماسک، یہ جو ہمارے سامنے بھی شاید آپ دیکھ سکیں، تو یہ ہے، یہ اس کو میڈیکل یا سرجیکل ماسک کہتے ہیں. اس کی اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ اٹ شوڈ بی 3 لیئرڈ. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سنگل، جس طرح یہ ماسک اور بھی ہے، تو یہ اٹ شوڈ بی 3 لیئر. جی. اس میں اس کے اندر 3 پیپرز ہوتے ہیں، 3 لیئر یہ ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر یہ
ایک آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک یہ پریس ہونے والی ایک پٹی ہے. میں آپ کو پہننے کا طریقہ بتاتا ہوں کس کو پہننا چاہیے ماسک. ٹھیک ہے, جس بندے کو زکام کھانسی اس کو تو لازمی پہننا چاہیے, لیکن اب یہ بھی اسٹڈی آئی ہے کہ اگر آپ جنرل پاپولیشن بھی اگر پہنتی ہے نا تو یو ڈونٹ نو کہ کوئی کیریئر کون سا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی پروٹیکشن کے چانس ہے. تو بہتر ہے کہ آپ کسی کے قریب جا رہے ہیں, اس کی اسپیس میں جا رہے ہیں 3 فیٹ کی, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ نے ماسک پہن لیں اور دوسرے بندے بھی پہنو. ماسک پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ماسک یہ اٹھانا ہے اس طرح سے, یہ یہاں پہ رکھا ہے ناک کے اوپر والے پورشن پہ, یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ یہاں سے پریس کیا اس کو, پھر آپ نے یہاں سے اس کے ساتھ لگا لیا اور ادھر سے آپ نے اس کان کے سے لگا دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے پکڑ کے اس کو نیچے پھیلا دیا, چیسٹ اسپریڈ. یہ ماسک پہننے کا پراپر طریقہ ہے. اس کے بعد آپ نے وہی آپ کی پریکاشنز کہ آپ نے ماسک کی ایکسٹرنل سرفیس کو, بیرونی سطح کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا, چونکہ ہم سپوز یہ کرتے ہیں کہ اس میں جراثیم لگ چکے ہیں, تو آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے, اس کی ہینڈلنگ سے اوائڈ کیجیے. اور جب آپ نے اتارنا ہے اپنے آپ آ گئے سیف جگہ پہ, تو آپ اس کو اتارنے کا طریقہ ہے کہ یہاں سے آپ نے نہیں پکڑنا, یہیں سے اس طرح, اور یہاں سے آپ نے دوسرے سے اتار کے اور اس کو آپ نے ڈسپوز کر دینا. اچھا, یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگ جو ہیں کبھی انہوں نے کہیں کان کے ساتھ لٹکایا ہوتا ہے, کبھی صرف منہ کو کور کیا ہوتا ہے, کبھی صرف ماسک چن پہ ہوتا ہے, اور کبھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیب میں فولڈ کر کے ماسک رکھ دیں گے, باہر نکلیں گے تو وہیں جیب سے نکال کے دوبارہ پہن لیا. تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اس کی نا سیل بننی چاہیے. جب آپ سانس لیں, جب آپ نے ماسک پہنا ہو تو اٹ شوڈ بھی آپ کو سانس کے ساتھ اس کی منہ آگے پیچھے آپ کو لگے کہ جب کھینچے سانس تو ریزسٹنس آنی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو دیکھیں یہ ماسک آپ کو ویسے بھی یہ جو کامن ماسک ہے اس میں 20% تک لیک ہوتا ہے, تو آپ کو 100% تو یہ سیل نہیں دیتا, لیکن ایٹ لیسٹ اس کی 20% سے زیادہ لیک نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ساری جس طرح میں نے پریکاشن بتائی ہیں آپ کریے گا. ادھر ادھر اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے پہن لیا اور آپ نے اس کو پراپرلی نہیں پہنا تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو میں نے آپ سے پوچھنی ہے وہ ہے دیسی ٹوٹکے. جی جی, واٹس ایپ کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے ٹوٹکے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, یہ استعمال کریں, پیاز استعمال کریں. تو آپ بتائیں کہ کیا یہ دیسی ٹوٹکے واقعی میں مؤثر ہیں کرونا کے خلاف, اور کیا ٹوٹکے فائدہ مند ہیں اور کون سے نہیں ہیں؟ دیکھیے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ چیزیں انفارمیشن بہت زیادہ پاس آن ہو رہی ہے. یہ پینڈیمک کووڈ-19 کے علاوہ نا ایک انفوڈیمک چل رہی ہے, ایک سیلاب ہے انفارمیشن کا. فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ ہر بندہ اپنی زیادہ تر میسیج فارورڈنگ ہے, تو 80% آف جو انفارمیشن ہے وہ انویریفائڈ ہے. جہاں تک رہ گئی بات آپ کی کہ یہ جو دیسی ٹوٹکے ہیں, دیکھیے یہ جو دیسی ٹوٹکے ہیں میڈیسن فیلڈ میں کوئی بھی چیز اب ہم کوئی رائے دیتے ہیں اس کا ایک پروٹوکول ہے, اس رائے کو یا اس ٹریٹمنٹ کو بنانے کا ایک طریقہ کار ہے جس کو کہتے ہیں رینڈمائز کنٹرول ٹرائلس, RCTs. اس میں سے گزر کے جو چیز آتی ہے تو اس کو پھر ہم ایدر وی ریکمینڈ اٹ اور وی ڈونٹ ریکمینڈ. انفارچونیٹلی جتنا ہمارا دیسی ٹوٹکے ہیں ان کے بارے میں اس طریقے سے ریسرچ نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں جو ہربل چیزیں ہیں, میرا پرسنل ماننا یہ ہے کہ جو لوگ یہ لیتے ہیں لیمن ہے یا ادرک ہے, گارلک, اس طرح کی چیزیں جو کیواز وغیرہ یوز کرتے ہیں, اس میں دیر از نو ہارم. ٹھیک ہے, اور آپ کا چونکہ امیون سسٹم ہے بیسکلی اسی نے ڈیل کرنا ہے, تو کوئی بھی چیز آپ ایسی لیں, آرگینک فریش فروٹس ایسی چیزیں لیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کو ہوللی سولی ٹریٹمنٹ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, اور روحانی حوالے سے بھی میں بات کروں گا. دیکھیے جراثیم ایک اندیکھی جنگ ہے. ٹھیک ہے, جراثیم نہ ہمیں نظر آ رہا ہے نہ ہمیں ہمارا امیون سسٹم نظر آ رہا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنا آپ اس فوڈ کے علاوہ آپ اسپرچولی ایٹ پیس ہیں, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اسٹریس فری ہیں, آپ اپنا باوضو رہیں, ٹھیک ہے, درود شریف پڑھیں, آپ استغفار کرتے رہیں, تو یہ چیزیں بھی آپ کے امیون سسٹم کو آپ گیو یو اے کام افیکٹ ان یور باڈی, اور اس جراثیم کو ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے نا لڑنے میں ہیلپ کرتا ہوگا. یہ اٹس ناٹ پروون, بٹ یہ میرا بلیو ہے کہ یہ ہوگا. اگر ہمیں موقع ملا مجھے زندگی میں تو اس طرح کی ریسرچ بھی انشاءاللہ کر کے دیکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز کے بارے میں آپ بتائیے کہ کرونا کا علاج کیا دریافت ہو چکا ہے, پروسیس میں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہر طرح کی افواہ ہمیں دنیا کے ہر کونے سے سننے کو مل رہی ہے, تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اس کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیے کرونا کا مین علاج یہ ہے کہ احتیاط. ٹھیک ہے, یہ ہوئے نہ تو سب سے اچھی بات. اب جب یہ نمونیا کر لیتا ہے, اور نمونیا سے متعلقہ ایک اور بیماری ہے جس کو ARDS کہتے ہیں,
اس کو پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ ان کو مصنوعی ہم جو وینٹیلیٹر ہے, سانس کی مشین, اس پہ ان کو رکھیں اور سپورٹیو مینجمنٹ کریں, ٹھیک ہے. ان کی باڈی کو ہم وہ ٹائم دیں کہ 2-3 ہفتے کا وہ اسٹریس والا ٹائم نکالیں اور باڈی پھر اس میں سے ریکور کر جائے. یہ اس کی سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے. جہاں تک بات ہے ان کی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کی, کچھ چیزیں یوز ہو رہی ہیں, کچھ اینٹی وائرل ڈرگز بھی ہیں, ایک ہائیڈروکسی کلوروکین ہے, ایک ملیریا کی ٹریٹمنٹ ہے. وہ ساری چیزیں نا ابھی WHO کی ابھی ٹوڈے آج کی اسٹینڈنگ کے مطابق دے آر ایکسپیریمنٹل میڈیسنس. ابھی تک ہمارے پاس اس کی کوئی ڈیفینیٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ہے, سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے بیسیکلی. اور جہاں تک جو جس چیز پہ ابھی دنیا میں بڑا تیزی سے فوکس ہے اور کمپٹیشن ہے وہ ہے اس کی ویکسین کا, ٹھیک ہے. اس طرح فلو ویکسین ہے, اس طرح جو ویکسین جو ڈیولپ کرے گا تو پھر اس کی ڈیفینیٹلی ویکسینیشن سے بھی فرق پڑے گا. تو بیسیکلی اس کا اسپریڈ روکنا ہے آپ نے, ریسپریٹری ایٹیکیٹس ہیں, ہائیجین ہے, وہ ساری چیزیں ہونا بچ جائے تو آگے والی کمپلیکیشن رک سکتی ہیں. افواہوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ہر طرح کی کنسپریسی تھیریز ہمیں سننے کو مل رہی ہیں, کہ لوگ کس طرح سے اس کو لیں؟ دیکھیے وہ کیسے آیا, لیب میں بنا, کیا ہے, کچھ ٹیکٹیکل ویپن ہے, آئی ڈونٹ نو. ہمیں تو یہ پتہ کہ یہ وائرس آ چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اٹس ہیئر ٹو اسٹے ود اس. تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اپنی پروٹیکشن کیسے کریں. بیہائنڈ دا سینز کیا چل رہا ہے اس کا حتمی طور پہ کچھ کہنا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے. اسپیکولیشنز ہیں, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں افواہیں ہیں, تو میرے خیال میں ان کو نظر انداز کیا جائے. جو چیز آپ کے ہینڈ پہ ہے, جن کو آپ کو سرٹن پتہ ہے, وہ پریکاشنز لی جائیں تو زیادہ بہتر. آپ نے کہا کہ دا وائرس از ہیئر ٹو اسٹے. اب کچھ خبروں میں یہ سننے کو ملا ہے کہ اتنے مہینوں کے بعد پاکستان میں وائرس ختم ہو جائے گا. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے اس وائرس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا نا بڑا رسک ہے. وہ میں آپ US پریزیڈنٹ کا اگر آپ کو بیان یاد ہو, جب وہ چائنیز وائرس کیا کہ ہنس رہے تھے سارے ساتھ, پوری پریس کانفرنس میں سارے ان کا اسٹاف بھی ہنس رہا تھا, تو دے ڈیڈنٹ نو کہ کیا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس بارے میں کچھ, چونکہ وائرس مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لکھ رہا ہے اپنی رائے, اپنی میڈیکل سائنس بکس بھی لکھ رہا ہے, ہسٹری بکس بھی لکھ رہا ہے. اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا تھوڑا سا خطرناک ہے کہ کدھر جاتا ہے. شاید یہ سوشل سوسائٹی کی بک کو بھی لکھ رہا ہے. ڈاکٹر فاسی ہیں جو کہ لیڈ سائنٹسٹ ہیں, جو کہ US ٹرمپ ٹیم کا, تو اسے دیکھ کہ ورلڈ ول نیور بی دا سیم, دا پوسٹ کرونا ورلڈ ول نیور بی دا سیم. بہت ساری چیزیں چینج ہوں گی, ٹھیک ہے. ہماری ہیبٹس, ہماری ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا طریقہ کار. جو پریڈکشنز کی بات ہے, دیکھیں ایک وہ میرے نظروں سے بھی گزرا ہے کہ وہ اویلیبل ڈیٹا کے مطابق کہ کب تک چلے گا. اور ہمارا یہ پاکستان کا شاید 1 سپٹمبر تک 97% کیسز کیس کا ہو کے جانے کا. ہماری دعا بھی یہی ہے, ہماری امید یہ بھی ہے کہ, اور ہماری گورنمنٹ نے جو یہ پریکاشنی میجرز لیے ہیں لاک ڈاؤن کے, یہ سارا مشکل فیصلے تھے ڈیفینیٹلی اس لیے لیے ہیں کہ یہ اس کا اسپریڈ کو منیمائز کیا جائے. دیکھیں جہاں تک بینگ اے فزیشین میرا اپنا جو خیال ہے, دیکھیں جس طرح سے یہ وائرس جتنا ایزیلی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, شاید اس کو ختم کرنا شاید ممکن نہیں ہے, نہ ہو. دیکھیں جب فلو وائرس آیا تھا تو فلو وائرس حالانکہ اس سے پھیلنے میں اس سے ایک سٹیپ ڈاؤن ہے. فلو وائرس نے 1918 سے 1920 تک اسپینش فلو بھی اس کو کہا تھا, اس نے 5 کروڑ بندے مارے تھے, ٹھیک ہے. اور وہ اس ٹائم آبادی 1 ارب کے قریب تھی, اور اس ٹائم مینز آف کمیونیکیشن دیکھیں کہ کتنے سلو تھے, ایروپلینز نہیں تھے, ٹھیک ہے, لوگ چلتے تھے شپ سے چلتے تھے, تو اس کے باوجود وہ اتنا پھیلا. اور جا کے پروٹیکشن کا بھائی جب 60% پاپولیشن دنیا کی اس میں انفیکٹ ہو گئی, تو وہاں پہ جا کے اس کی تھوڑا سا اس کی ڈیوسٹیشن, اس کی تباہ کاریاں تھوڑی سی کم ہوئیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ساری جو لاک ڈاؤن پریکاشنز, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو 20% لوگ بیمار ہوتے ہیں ان میں سے جو 5% جو سک ہوتے ہیں نا, اس وائرس کو اگر چھوڑ دیا جائے, اوپن چھوڑ دیا جائے, تو یہ ایک دم سے یہ کروڑوں لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. انفیکٹ اربوں کو دنیا کی بات کی جائے, اور ہمارے ملک کی بات جائے کروڑوں کی. اب ان کروڑوں کے آپ 5% بھی نکالیں نا, 1 کروڑ کا 5% 5 لاکھ ہے, تو خدا نخواستہ 5 لاکھ بندہ جس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے, وہ تو ہمارے پاس تو 2000 ٹوٹل وینٹیلیٹرز ہیں پورے پاکستان میں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے یہ ہے کہ اس کا اسپریڈ ہو سلولی, لیکن کنٹرول اسپریڈ. یہ ساری اسٹریٹجی یہ ہے کہ کنٹرول اسپریڈ ہو. اور میرا نہیں خیال, آپ کسی ایپیڈیمیولوجسٹ سے پوچھیں کہ اس بیماری کو آخری بندے تک پہنچنا جو ہے نا مشکل اس لیے ہے کہ 80% کو سمٹمز نہیں ہوتے. ایک محتاط انداز سے میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم بائی ایز آف ٹوڈے 30 لاکھ لوگ تو کنفرم پازیٹیو ہیں, لیکن جن لوگوں کو جو اے سمٹمیٹک ہیں وہ اباؤٹ 25 کروڑ ہیں دنیا میں جن کو یہ بیماری
پھیل چکی ہے لیکن ان کو سمٹمز نہیں ہیں, تو ان کو ٹیسٹ بھی نہیں کر سک رہے نا. ٹیسٹ کی کیپیسٹی آپ کو پتہ ہے, ہم نے ابھی تک 1 لاکھ کے لگ جن لوگوں کو علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں, کیا ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے یا وہ ان کی باڈی کا پارٹ بن جاتا ہے؟ ان کی باڈی کا بنتا ہے, وہ دوسروں کو لگا رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ایسی متعدی بیماری ہے, انفیکشس ڈیزیز کا یہ ہوتا ہے کہ آخری بندے تک پہنچنا اس لیے ضروری ہے, جس طرح پولیو کا آخری بندے تک پہنچنا ہے, یا دنیا سے ایک بیماری اسمال پاکس ختم بھی ہوئی ہے, آخری بندے تک پہنچ کے اس کو دوسرے بندے تک پہنچانے سے یا پھیلانے سے آپ روک دینا, وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو وہ چین بریک کرنے کی بات ہے. تو چین جب 80% لوگ جو اے سمپٹمیٹک ہیں ان کا چین کیسے بریک کریں گے؟ تو آئی تھنک دا ہرڈ امیونٹی از دا الٹیمیٹ گول وتھ سلو اسپریڈ, اینڈ دیٹس آور گورنمنٹ از آن دا سیم لائنس. مین وائل ہم اس ٹائم ونڈو کو تھوڑا سا, ہم آزاد کشمیر میں وی آر لیگنگ بہائنڈ پاکستان, پاکستان از لیگنگ بہائنڈ ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی. تو اس ٹائم ونڈو کو یوز کر کے ہم تھوڑا سا اپنا سپورٹیو جو ہمارا آئی سی یو کیئر ہے اس میں ہم کوشش کریں, ٹریننگ کریں, اکوپمنٹ منگائیں, وینٹیلیٹر ہم نے منگوائے ہیں, ٹھیک ہے, ٹریننگ کروا کے ہمارا یہ کہ ایٹ لیسٹ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ہمارا ورکنگ فنکشنل آئی سی یو ہو, تاکہ اس طرح کے چیلنجز کو ہم کر سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنی فروٹفل ڈسکشن کی ہمارے ساتھ, اور کورونا کی بیسک سے لے کے پریکاشنس کس طرح سے لینی ہے آپ نے ہمیں بتایا. پروگرام کے آخر میں اگر آپ لوگوں کے لیے کوئی پیغام رکھتے ہیں یا ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز. دیکھیے, ہماری جو قوم ہے اس میں کچھ چیزیں بڑی پازیٹیو ہیں, لیکن لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کیسے اپنے لوگوں کے لیے جو کہ ڈیلی ویجرز تھے ان کے لیے کیا, تو بڑی اپریشیبل چیز ہے. اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, لیکن کوئی بھوکا نہ سوئے. باقی جو میں ریسپریٹری ایٹیکیٹس کی بات کی وہ میک شور کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنے بزرگوں کو سکھائیں کہ احتیاطیں ضروری ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا دوست ہے, تعلق والا ہے, اس سے مجھے کورونا نہیں ہو سکتا. یو نیور نو, ٹھیک ہے, دوستوں سے زیادہ پھیلتا ہے. تو آپ نے اپنی قریبی دوستوں سے ملیں, فیملی سے ملیں, آپ اپنے کوشش کریں کہ اپنی پریکاشنری میجرز آپ ان پلیس رکھیے. باقی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوب بینگ اے مسلم ہمارا یہ کنسیپٹ ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور وبا سے جو مرتے ہیں وہ شہید بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, مناسب احتیاطیں کریں, سینیٹائزر کا استعمال کریں. انشاءاللہ ہم اس میں سے گزریں گے, سرخرو ہوئیں گے. بس یہی میرا میسیج ہے ہماری. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر سہیل نے کس طرح سے اس پورے کرونا کرائسس کے اوپر روشنی ڈالی. ایک ڈاکٹر صاحب کا پرسپیکٹیو آپ نے اس پہ دیکھا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ساری بات ہمارے بیسک ایٹیکیٹس پہ آتی ہے اور ہمارے معاشرتی رویوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم کتنا اپنا خیال رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. اگر آپ کو کھانسی آئے تو پلیز اپنے آگے ہاتھ رکھ لیں, اپنے منہ کو بازو سے کور کریں. اگر آپ کو چھینک آئے تو پلیز اپنی چھینک سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ سے نہ صرف کسی انجان کو بلکہ آپ کے پیارے کو بھی یہ وائرس پھیل سکتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب سیف رہیں گے اور ہم بھی سیف رہیں گے, کشمیر اپڈیٹ کی ٹیم کے ساتھ زارا آپ کو خداحافظ کہتی ہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, سی یو.